या दो लफ्ज़ों के बीच में छोटी ये हो तो इन तीन चीज़ों को हम कहते हैं हरूफ इजाफ़ा। और हरूफ इजाफ़ा का क्या मतलब है कि इन दो चीज़ों के दरमियान आपस में राब्ता है। अब आतश यानी आग का पानी, ज़ीर का मतलब, हमज़ा का मतलब और छोटी या का मतलब काफ की के निकलता है और बाज़ औक़ात नहीं निकलता है। लेकिन ये है कि इन दो लफ्ज़ों के दरमियान जो तरकीब बनी हुई है, इन दो लफ्ज़ों के बीच में जो ज़ीर या हमज़ा या छोटिया लगा हुआ हो तो पता चलता है कि इन दो लफ्ज़ों के दरमियान कोई राब्ता आपस में है। आब आतश यानी आग का पानी, क्योंकि आग अपोजिट चीज़ है पानी का, तो इसका कुछ और मतलब होगा, वो आप मैं आगे बताने की कोशिश करूँगा। मी बुरद, मी इंग फारम है फ़ारसी में, बुरदन ले जाना, बुरदन का मतलब ले जाना है और बुरद इसका मुज़ारिया है। मी बुरद ले जाता है या ले रहा है, यानी प्रेजेंट सेंटेंस और फ्यूचर सेंटेंस में हम मुज़ारिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मी बुरद ले जाता है या ले रहा है। खुर्शीद सूरज को कहते हैं। शब पोशे शुमा, शुमा का मतलब है आप, शब पोश रात को ढांपने वाला, यानी आग का पानी ले जाता है सूरज जो रात को ढांपने वाला है आपका है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसको एलाबोरेट करने की। आपका सूरज जो रातों को ढांपता है, आग का पानी ले जाता है, यह है इसका लफ्ज़ी तर्जमा। लेकिन इस किस्म के ये लफ्ज़ी तर्जमा मैंने बता दिया, अब इसको एलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे, इस शेर को इस मिसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आब और आतश को समझने के लिए हम यहाँ पे एक कोशिश करूँगा मैं एक पेंटिंग बनाने की। एक इंसान, तो इसके सीने में दिल है, दिल में जो है इश्क की वजह से आग है, जिसको आतश कहते हैं। अब इस आग की वजह से आँखों से आंसू आ रहे हैं, इसको पानी कहते हैं। आब आतश यानी इस दिल के आग से जो पानी आंखों से निकलता है वो उड़ा ले जाता है। वो कौन ले जाता है? यानी जब इसके माथे पे जो अश्क के कतरे गिरते हैं या आंसू गिरते हैं। खुर्शीद शब पोशे शुमा, खुर्शीद का लफ्ज़ी तर्जमा है सूरज, लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। एक तो तशबीह, दूसरा इस्तिआरा। ये दो चीज़ें में इस्तिआरा और तशबीह समझाने का क्या मतलब है। खुर्शीद तो लफ्ज़ी इसका मतलब है सूरज, लेकिन खुर्शीद यहाँ बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है चेहरे की तरह, यानी चेहरे को सूरज से तशबीह दी जाती है। और जब तशबीह देते वक्त हम ये नहीं कहेंगे कि आपका चेहरा सूरज जैसा है। अगर हम कहेंगे आपका चेहरा सूरज जैसा है तो वो होगी तशबीह, लेकिन जब ये कहेंगे कि आपका चेहरा सूरज ही है तो वो हो गया इस्तिआरा, यानी यहाँ पे इस्तेमाल डायरेक्टली इस्तिआरा किया गया है। शब पोश रातों को ढकने वाला, शुमा आप, शब पोश रातों को ढकने वाला क्या होता है? शब शायराना इस्तिलाह में अक्सर बालों को कहते हैं, लेकिन यहाँ से मुराद जो आपका रातों को ढकने वाला सूरज है। यानी रातों को ढकने का क्या मतलब है? आग की वजह से आंखों में आंसू आ रहे हैं और इस वजह से इसका दिन और रात जो है वो उसको शायर ने शब से तशबीह दी है। यानी इसकी ज़िंदगी गम अंदों में वो है, गम में परेशानी में सारी ज़िंदगी है। यानी हर इसका पूरा राउंड द क्लॉक जो इसका पीरियड है महबूब की वजह से सारा का सारा शब हो चुका है। यानी ये सारी ज़िंदगी तारीकी में डूबी हुई है। अब इस तारीकी को जो पर्दा करता है वो है रोशनी, और रोशनी जो है वो सूरज से होती है, और सूरज को अपने महबूब के चेहरे से इस्तिआरा बतौर इस्तिआरा बताया गया है, यानी तशबीह दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके चमकते हुए सूरज से जो मेरे सीने की गर्मी की वजह से पानी निकला हुआ हो या आंसू निकले हुए हों, उनको उड़ा लेता है। यानी वो फिर नहीं रहते हैं जब मेरी गमों
کو دور کرنے والا یا میرے تاریکی کو روشن کرنے والا آپ کا چہرہ، آپ کا خورشید جب آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں مجھ سے دور ہو جاتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ میرے محبوب، جب آپ میرے پاس آتے ہیں تو میری ساری غم پریشانیاں، میری تاریکی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جانا شروع کر دیتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی میری زندگی میں نکھر آ جاتا ہے۔ می رود آب حیات از چشمہ نوش شما۔ پھر جب آپ آتے ہیں تو پھر اور کیا کیا ہو جاتا ہے، مجھے اس پر بات کی ہے۔ می رود، رود رفتن کا مضارعہ ہے، رفتن کا مطلب ہے جانا، می رود یعنی جا رہا ہے۔ آب حیات، آب حیات کہتے ہیں زندگی کے پانی کو، یعنی زندگی کی بنیاد کو۔ از چشمہ نوش شما، چشمہ نوش، چشمہ کہتے ہیں آنکھوں کو، نوش پینے والی، یعنی آپ کی پینے والی آنکھیں، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی شرابی آنکھیں، یعنی آپ کی وہ آنکھیں جو انسان کی زندگی کو اڑا لیتی ہیں۔ آب حیات یعنی زندگی کی بنیاد کو آپ کی شرابی آنکھیں، آپ کی جو ہے پینے والی آنکھیں، کھانے والی آنکھیں، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں اردو میں، وہ لے جاتی ہیں۔ می رود آب حیات یعنی میری زندگی کا پانی ہی لے جاتی ہیں آپ کی شرابی آنکھیں، یعنی جب آپ آ جاتے ہیں تو میری زندگی میں جو ہے تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اور جب آپ میری طرف دیکھتے ہیں تو میری زندگی کا آب حیات جو ہے، یعنی جس پانی سے میری زندگی دار و مدار ہے اور جس پانی سے میری زندگی چلتی ہے، وہ زندگی جو ہے آپ کی شرابی آنکھوں کی وجہ سے اس کا جو ہے خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی میری زندگی اس کی وجہ سے جو ہے خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ ہے دوسرے مصرعے کا مطلب۔ تو میں امید کروں گا آپ جو ہے اس پہلے شعر کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے دوسری شعر پر۔ شام را تا سایبان روز روشن دیدم، تیره شد شام من از صبح سحر پوش شما۔ یہاں پر میں ایک اور چیز بھول گیا ہوں اس پہلے والے شعر میں، وہ یہ کہ اس میں آب اور آتش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آب جو ہے پانی کو کہتے ہیں، پانی کا اپوزٹ جو ہے وہ آتش۔ تو ایسی ٹیکنیک جس میں اپوزٹ لفظوں کا استعمال کیا گیا ہو تو ٹیکنیک کو کہتے ہیں صنعت اصطلاحات میں، اور جب اپوزٹ ورڈز استعمال کیے گئے ہوں تو اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں صنعت تضاد، یعنی اس میں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہوا ہے۔ اور ویسے کوئی خاص ٹیکنیک نہیں ہے اس میں۔ ہاں، میری خیال سے یہ ایک اہم ٹیکنیک تھی جس کا مجھے ذکر کرنا چاہیے تھا۔ پھر ہے شام راتا سایبان روز روشن دیدم، تیره شد شام من از صبح سحر پوش شما۔ دیکھیے شام ہم شام کے ٹائم کو ہی کہتے ہیں، لیکن شام کا اصطلاح میں مطلب ہے محبوب کی زلفوں کو بھی شام سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی ایک تو لفظ کا ڈائریکٹ مطلب ہوتا ہے، دوسرا شاعرانہ مطلب یا جس کو ہم مجازی معنی کہتے ہیں۔ تو مجازی معنی میں شام کا مطلب زلفیں بھی ہوتا ہے۔ شام راتا سایبان روز یعنی آپ کے شام کو یا آپ کی زلفوں کو، را کو، تا جب تک یا جہاں تک، دونوں مطلب تا کا مطلب بنتا ہے سایبان روز، یعنی روز کا سایبان یہاں سورج جو ہے تو یہ اپنی روشنی دے جاتا ہے پورے زمین کو، اور یہاں محبوب کی زلفیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان زلفوں کو جو ہے دن کا سایبان جو ہے، سایبان کا مطلب آسمان سے جو روشنی ٹپکتی ہے ہر جگہ، تو یہ بن جاتا ہے ایک سایبان کی شکل شاعر کے کہنے کے مطابق۔ روشن دیدم تو میں نے ان زلفوں کو روشن دیکھا ہے، روز یعنی سورج کی روشنی کی وجہ سے میں نے آپ کے شام کو یا آپ کی زلفوں کو، روشن کا مطلب ہے واضح ہونا، دکھائی دینا، چمکنا، دیدم میں نے دیکھا ہے، یعنی میں نے جو دن کی روشنی جو ہے
اس کی وجہ سے شام کو یعنی زلفوں کو یا شام کے وقت کو یا شام کا وقت چونکہ شام کے وقت تو روشنی تو نہیں ہوتی گویا کہ اس کا مطلب شام جو ہے زلفیں ہی ہیں یعنی دن کی روشنی میں چونکہ آپ کے بالوں پر جب روشنی پڑتی تھی تو آپ کے بالوں کی وجہ سے میں نے اس کو روشن دیکھا ہے یعنی آپ کی زلفوں کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے. یہ محبوب کے زلفوں کی تعریفیں کرنے کا ایک شاعرانہ انداز ہے یعنی میں نے روشنی کی وجہ سے دن کی روشنی کی وجہ سے آپ کی چمکتے زلفوں کو روشن دیکھا ہے. پھر کیا ہے تیرے شد شام من از صبح سحر پوش شب. تیرے یعنی سیاہ ہونا شد ہوا تیرے شد یعنی کالا پڑ گیا یا سیاہ ہو گیا شام من میری زندگی کا شام یا میرے شام. آپ کی جو زلفیں ہیں ان کو شاید کہتا ہے کہ یہ میرے شام تھے میرے زلفیں تھی کیونکہ میں ان کا عاشق تھا. از صبح سحر پوش شما صبح سے جو سحر پوشی کرتا ہے یعنی جو سحر کو جو ہے سحر پر پردہ ڈالتا ہے. تیرے شد شام من از صبح سحر پوش شما. دیکھ لیجئے یہاں جو ہے شام کہیں گے ایک زندگی میں جو شام کا وقت ہوتا ہے اس چیز کو ہم مفہوم میں لے سکتے ہیں. تیرے شد یعنی یہ سیاہ ہو گیا شام من میرا شام جو ہے وہ سیاہ پڑ گیا کیسے از صبح سحر پوش شما صبح کی وجہ سے. صبح جو سحر پوش ہوتا ہے یعنی جو سحر سے مراد یہاں روشنی ہے. سحر پوش شما یعنی روشنی کو ڈھانپنے والا آپ کا صبح جو ہے اس کی وجہ سے میری زندگی کا شام سیاہ پڑ گیا ہے. کیا ہے کہنے کا مطلب؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر صبح جو ہے وہ مجازی معنی میں ہمیں لینا ہے. کیوں لینا ہے؟ کیونکہ صبح سحر پوش ہے تو صبح کو جو ہے اکثر ہم محبوب کے چہرے سے تشبیہ دیتے ہیں شاعری میں. یعنی جب آپ کا چہرہ جو سحر پوش ہے یعنی جو راتوں دن کو ڈھانپتا ہے اس کی وجہ سے میری زندگی جو ہے وہ سیاہی میں پڑ گئی ہے. کیا کہنے کا مطلب ہے؟ یعنی جب آپ آئے تو آپ کے آنے کی وجہ سے اوپر والے میں سے میں کہتا ہے کہ میری زندگی میں خوشحالی چھا گئی یا کہتا ہے کہ آپ کی صبح کی وجہ سے جو روشنی کو ڈھانپ لیتا ہے سحر پوش ہے سحر کو یعنی روشنی کو ڈھانپ لیتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے میری زندگی میں غموں کے انبار آ گئے ہیں اور اس سے میری جو شام تھی یعنی میری زندگی جو خوبصورت شام تھی وہ سیاہ پڑ گئی ہے. یعنی آپ کے چہرے کی وجہ سے آپ کے آنے کی وجہ سے میری زندگی میں جو ہے غموں کا ایک سایبان یا غموں کی کا ایک جو ہے دھلدلہ میری زندگی میں آیا ہے. یعنی میں آپ کا دیوانہ ہوں آپ کی وجہ سے میری پریشانیاں جو ہے بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے تو یہاں پر اور کیا کیا ٹیکنیک استعمال کیا ہے شاعر نے؟ ایک تو شام ایک تو مجازی معنی میں اور یہاں پر بھی شام. اور جب شام اور شام لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ریپیٹڈلی تو ایسی صنعت کو ہم کہتے ہیں صنعت مترادف. صنعت مترادف نہیں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں صنعت تجنیس. تجنیس یعنی ہم جنس الفاظ کا استعمال کیا ہے. یہاں پر بھی وہی شام ہے یہاں پر بھی وہی شام ہے. اب دوسرا ہے تیرہ. تیرہ کا مطلب ہے تیرہ شدن سیاہ ہونا. روشن یہاں روشن لفظ استعمال کیا ہوا ہے. چمکتے ہوئے ہونا اور سیاہ ہونا اس کو کہتے ہیں صنعت تضاد. یہ چیز آپ سیکھ لیجئے. اب ہے صبح اور یہاں پر شام یا یہاں پر بھی شام. ایسے الفاظ جو اپوزٹ ہوں صبح اور شام تو اس کو بھی ہم صنعت تضاد میں لا سکتے ہیں. یعنی اس میں صنعت تضاد کا بھی استعمال کیا گیا ہے. اب یہاں پر جو ہے نیکسٹ شعر پر بات کریں گے. در شب تاریک خورشیدم در آغوش آمدی همچو زلف اربودمی یک شب در آغوش شما. در شب تاریک یعنی
سیاہ رات میں، تاریک سیاہ کو کہتے ہیں، در شب تاریک خورشیدم یعنی میرا سورج، در آغوش آمدی، در آغوش یعنی آغوش میں آیا ہوتا، در شب تاریک یعنی تاریک رات میں میرا سورج، در آغوش آمدی میرے آغوش میں آیا ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ در شب تاریک یعنی تاریک رات میں، یعنی جب میری زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں محبوب کی دور ہونے کی وجہ سے، خورشیدم میرا سورج یعنی میرا محبوب، خورشید سورج کو کہتے ہیں لفظی مطلب اس کا، اور مجازی معنی اس کا ہے محبوب سے اس کو مماثلت کی گئی ہے، اور ایسے جہاں پر ایسے لفظ کا استعمال کیا گیا ہو جہاں ڈائریکٹلی نہیں کہا گیا کہ چن خورشیدم، چن جیسے لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ ڈائریکٹلی کہا گیا ہو کہ میرا خورشید، تو اس کو کہتے ہیں سند استعار، میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا۔ در آغوش، آغوش کا مطلب ہے گلے میں ہونا، آغوش میں ہونا، آمدی آیا ہوتا، ہم چو زلف، ہم چو مطلب جیسے، یہاں پہ جو ہے یہ ہم جو پہلے لفظ استعمال کیا گیا ہے تو مطلب ہے یہاں تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے، ہم چو زلف، زلف کی طرح یا زلف جیسا، زلف کی طرح، مخفف ہے، شارٹ فارم ہے اگر کا، بودمی، بودم میں ہوتا، بودمی اگر میں ہوتا، یعنی زلفوں کی طرح میں اگر ہوتا، یہ ایک شب در آغوش شما، ایک رات آپ کے آغوش میں۔ کیا کہنے کا مطلب ہے؟ اگر میں ایک رات زلفوں کی طرح، جس طرح سے آپ کے زلف ہیں، اگر میں انہی زلفوں کی طرح ایک رات، ایک شب در آغوش شما آپ کے آغوش میں ہوتا، جس طرح سے آپ کے زلف آپ کے آغوش میں ہوتے ہیں، آپ کے بغل میں ہوتے ہیں، آپ کے لمبے زلف، اگر میں ایک رات وہ زلف بن جاتا تو در شب تاریخ، تو میں تاریخ رات میں اپنے خورشید کو، اپنے محبوب کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہوتا۔ اس شعر میں جو ہے آرزو جو ہے شاعر نے اپنی آرزو کو جگایا ہوا ہے، اور اس میں تشبیہ کا بھی استعمال کیا گیا ہے، اور شب اور شب لفظ جو ہے ریپیٹ ہوئے ہیں، تو سند تجنیس بھی اس میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آغوش اور آغوش دو بار آئے ہیں لفظ، یعنی سنت تجنیس ہے، اس میں ایک قسم کے الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ آرزو شاعر نے دکھایا ہے، اور عام بودمی یہ وہ لفظ ہیں جسے کہتے ہیں یہ وہ سینٹینس ہے جسے ہم کہتے ہیں ماضی تمنائی، ماضی تمنائی جو سینٹینس ہے یہ بہت کم فارسی میں استعمال کیا جاتا ہے کبھی کبھی، اور یہاں پر شاعر نے ماضی تمنائی کا جو سینٹینس ہے اس کا استعمال کیا ہے۔ اب نیکسٹ شعر پر ہم بات کریں گے۔ از شروع هندوی مهپوش شما در تاب شد، از شروع هندوی مهپوش شما در تاب شد، غرب مستی دوشم آمد، دوش بر دوش شما۔ از چه رو، کس وجہ سے، رو یہاں چہرے کو نہیں کہیں گے، وجہ کو کہیں گے۔ از چه رو یعنی کس وجہ سے، کس طرح سے، کیا وجہ ہوئی۔ ہندوئی کہتے ہیں زلفوں کو، اوپر زلفی لفظ استعمال کیا ہے لیکن یہاں ہندوئی کا لفظ ڈائریکٹ استعمال کیا ہے، ہندو کا مطلب ہے زلف۔ ہندو یہ مہپوش، ماہ چاند کو کہتے ہیں، مہپوش یعنی چاند کو ڈھانپنے والا، چاند بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے چہرے کو، کس وجہ سے جو ہے آپ کی زلفوں نے آپ کے چہرے کو ڈھانپا ہے، مہپوش شما، یہ ہندو جو ہیں جو آپ کے چہرے کو ڈھانپتے تھے، ایک کس وجہ سے در تاب شد، ان میں کس وجہ سے تاب آ گیا۔ تاب کا کیا مطلب ہے؟ بل کھانا۔ سپوز اگر یہ زلف ہیں تو یہاں پر اگر یہ بال اٹھ جاتے ہیں کسی وجہ سے، اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو تاب میں آ جاتے ہیں، یعنی ایسے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں چہرے سے، یا پیچھے سے یہ کھڑے گھنگرالے والے بال جو ہیں تھوڑا اٹھ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تاب میں آ جانا۔ اب کیا کہتے ہیں؟
از شروع کس وجہ سے ہندو یہ محپوش شما آپ کے چہرے کو ڈھانکنے والے آپ کی زلفیں جو ہیں وہ ان کو کس وجہ سے تاب آ گئے، وہ کس وجہ سے جو ہیں گنگرالے بن گئے اور کس وجہ سے وہ ہلنے لگے؟ پھر اس سوال کا جواب خود ہی دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے شاید اس وجہ سے غرب مستی دوشم آمد، دوش بردوش شما، غر یعنی اگر، بھی مستی کا مطلب ہے شراب پی کر انسان کو جو خمارا چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں مستی۔ دوشم، دوش یہاں پر بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہاں پر بھی دوش اور یہاں پر بھی دوش۔ یہاں پر جو دوش ہے اور یہاں پر جو دوش ہے یہ ایک ہی معنی میں ہے، لیکن یہاں پر جو دوشم میں ہے، دوشم آمد، دوش بردوش شما، یہ دوش اور یہ دوش ایک ہی مفہوم میں ہے، یعنی کاندھے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ جو دوش کا استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے کل رات، یہ مطلب سمجھ لیجیے، دوش کو کہتے ہیں کل رات، ٹھیک ہے، یا کل شام۔ گربا مستی یعنی اگر مستی کی وجہ سے میرا کاندھا آمد آ چکا ہوتا یا ٹکرا چکا ہوتا، دوش کل رات بردوش شما، آپ کے کھاندے کے ساتھ، یعنی اگر میں راستے سے چلتا ہوتا اور وہ بھی کل رات، آج نہیں، اگر میں کل رات راستے سے چلا ہوا ہوتا اور آپ بھی کسی راستے سے چلے ہوئے ہوتے اور ہم آپس میں ایک جگہ مل جاتے اور مل کر میرا دوست جو ہے، میرا کاندھا جو ہے آپ کے دوست سے، آپ کے کاندھے سے ٹکرا جاتا، تو شاید اسی وجہ سے جو ہے آپ کے جو چہرے کو ڈھانپنے والی جو زلفیں ہیں وہ در تاب شد، شاید وہ تاب میں آ جاتی، یعنی وہ ان کی وجہ سے آپ کے بالوں کو جو ہے وہ ہل جاتے، وہ تاب میں آ جاتے، وہ اٹھ جاتے آپ کے چہرے سے، آپ کے کندھوں سے وہ ہل جاتے، ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے عاشقوں پر اور زیادہ جو ہے وہ ولولہ ان میں پیدا ہو جاتا ہے ان زلفوں کی وجہ سے۔ تو میں امید کروں گا کہ یہ شعر بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ای ز روبہ بازی آہوی شما، ای ز روبہ بازی آهوی شما، در عین خواب شیر گیران گشته مست از خواب خرگوش شما۔ ای حروف ندا اس کو کہتے ہیں، لفظی مطلب اس کا نہیں ہوتا کوئی، لیکن کسی کو بلایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حروف ندا۔ روبہ بازی، روبہ بازی یعنی لومڑی کی جو چالاکی ہے، یا ہیلہ بازی، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لومڑی بازی، یہ لومڑی اکثر ہیلوں میں مشہور ہے، یاد رکھنا چاہیے آپ کو، اس کو کہتے ہیں روبہ بازی۔ ای جو اپنی لومڑی بازی کی وجہ سے یا ہیلہ بازی کی وجہ سے یا چالاکی کی وجہ سے، آہو یہ شما در عین خواب، آہو ہرن کو کہتے ہیں، اور ہرن مشک اور خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے، یاد رکھ لیجیے، مشک ختن جو ہے وہ آہو سے نکلتا ہے۔ ای روبہ بازی آہوی شما، یعنی آپ کی خوبصورتی اور آپ کی مشک بازی کی وجہ سے جو روبہ بازی ہوتے ہیں، جو فریب آپ کی وجہ سے خود لوگوں میں، عاشقوں میں لگ جاتا ہے، در عین خواب، وہ خواب میں، آپ کی خوبصورتی کی ہیلہ بازی فتنہ پروری میں، در عین خواب، خواب میں بھی، در عین خواب یعنی خواب میں بھی، ایک تو یہ کہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو دیوانے ہو جاتے ہیں، پھر وہ خوابوں میں، خیالوں میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان خوابوں میں ہی شیر گیران گشتے مست، شیر گیران ان بہادر لوگوں کو کہتے ہیں جو شیروں کے ساتھ جنگ کر کے ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں شیر گیران، یہ جنگلوں میں جاتے ہیں۔ یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے شیر گیران، یعنی وہ بہادر لوگ جن کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ شیروں کو بھی پکڑ سکتے ہیں، وہ زمانے میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، زمانے میں بڑے بہادر ہوتے ہیں، بہادری کی وجہ سے ان کو شیر گیران کہتے ہیں، جو شیروں کو پکڑے، یعنی بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کی روبہ بازی، ہیلہ بازی، فریب بازی کی وجہ سے، جو ہرنی جیسی خوبصورتی کی وجہ سے، آپ کی لومڑی جیسی چالاکی اور ہیلہ بازی ہے،
اس کی وجہ سے اپنے خوابوں میں بھی شیر گیران گشتے مست، شیروں کو پکڑنے والے جیسے بہادر لوگ بھی مست ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بھی خواب غفلت میں رہ جاتے ہیں۔ از خواب خرگوش شما، خواب خرگوش کا کیا مطلب ہے؟ خواب خرگوش یعنی خرگوش کی نیند، یعنی خرگوش کی نیند جو ہے وہ زمانے میں مشہور ہے کہ بہت ہلکی ہوتی ہے، وہ بڑے معمولی اشارے سے جو ہے جھاگ جاتا ہے۔ تو وہ بھی شیر گیرن گشت مست از خواب خرگوش شما، یعنی جو آپ کے خرگوش جیسے خواب جو آپ ان کو دکھاتے ہیں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اپنی ہلے بازی کی وجہ سے، اپنی رعنائیوں کی وجہ سے، لیکن آپ کی رعنائی ایسی ہوتی ہے جو خرگوش کے خواب ہوں، صرف دکھانے کے ہوں، حقیقت کے نہیں ہوں۔ تو آپ کے خواب خرگوش کی وجہ سے شیر گیران بھی خوابوں میں مست ہو جاتے ہیں، یعنی بڑے بڑے بہادر لوگوں کو بھی آپ کی ہیلہ بازی، روبہ بازی کی وجہ سے جو ہے دھوکہ لگ جاتا ہے۔ تو اب میں کوشش کروں گا اس کے آگے جو ایک دو اور شعر ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ پہلے وقت کا دیکھنا ضروری ہے کہ وقت کہاں پہنچا، اس کے بعد میرے خیال سے اس کے لیے نیا ایک ویڈیو بنائیں گے، اس میں وہ 2 شعر پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ خدا حافظ۔ میں بہت جلد کوشش کروں گا کہ وہ 2 شعر بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کروں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ میں امید کروں گا کہ آپ یہ جو ہے کچھ چیزیں سمجھ چکے ہوں گے۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں، استعارہ کسے کہتے ہیں، صنعت تضاد کسے کہتے ہیں، صنعت تجنیس کسے کہتے ہیں، اور صنعت مترادف کا مطلب ہے ایک ہی قسم کی جو ہے الفاظ، ٹھیک ہے، جو شکل میں ڈیفرنٹ ہو لیکن معنی میں ایک ہو، لیکن اس میں ویسے میں نے اس چیز پہ زیادہ فوکس نہیں کیا کہ وہ کہاں پہ آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اور تشبیہات، صبح کو سورج سے، یہ شاعری میں اکثر استعمال ہوتا ہے، آتش کو دل کی گرمی سے، آب کو آنسوؤں سے، خورشید کو چہرے سے، ان چیزوں کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس طرح سے ہندو اور زلف، ہندو بھی زلفوں کہتے ہیں، زلف بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایسے لفظ جو ہیں جہاں معنی ایک ہی ہو، شکلیں مختلف ہوں، تو ایسی صنعت کو جو ہے صنعت مترادف کہتے ہیں، ان کا مفہوم ایک ہی ہو، مترادف۔ تو میں امید کروں گا کہ یہ کچھ نئی چیزیں آپ نے آج سیکھی ہوں گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی بہت جلد ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔